अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसी दोशीज़ा की कहानी है जिसका मंगेतर अपने रोशन मुस्तकबिल की लालच में उसका साथ छोड़ देता है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अचानक उसका दिल हर बात से उचाट हो गया। बात बस इतनी सी थी कि कई दिन से फ़हद नहीं आया था। वो बहुत मूडी लड़की थी। कभी तो यूं भी होता कि फ़हद आता, मम्मी और वर्दा से बातें करता। वो अंदर कमरे में लेटी उसकी आवाज़ सुनती लेकिन बाहर नहीं आती। फ़हद कुड़ता जलता भुनता लौट जाता और अगर उसके आने का वक्फा तवील हो जाता तो भी उसे गुस्सा आने लगता और वो उससे संजीदगी से नाराज़ हो जाती। सोचती यकीनन वो मुझसे बदला ले रहा है। बार बार फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाती और रोक लेती। मैं क्यों फ़ोन करूं? क्या उसके लिए मर रही हूं? नहीं आता तो ना आए, बल्कि 1000 बार ना आए। फ़हद उसका कज़न था। दोनों के वालिद आपस में चचाजाद भाई थे, लेकिन उनमें हकीकी भाइयों जैसा प्यार था। दूर करीब के आधे से ज़्यादा रिश्तेदार पाकिस्तान जाकर वहीं बस गए थे। कुछ इंडिया में इधर उधर निकल गए थे। बस इन दोनों ने अपना घर अपना वतन नहीं छोड़ा। फ़हद के वालिद सरकारी मुलाजिम थे और सिद्रा के वालिद रियाज अली का कागज़ का बिज़नेस था। कारखानों से माल उठाकर दुकानों पर कागज़ सप्लाई करते थे। ये बिज़नेस इस लिहाज से अच्छा था कि कभी मंदा नहीं होता था। उनका गोदाम और बड़ी सी दुकान हर वक्त अटाअट भरी रहती थी। घर में खुशहाली थी। ख़ानदान भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। बस 2 बेटियां सिद्रा और वर्दा थीं और अकलौती बेगम थी। उन्हें औलादे नरीना का कोई गम भी नहीं था। अलबत्ता बेगम अक्सर हसरत भरे लहजे में बेटे की तमन्ना करने लगती थी। बचपन से फ़हद और सिद्रा में बहुत दोस्ती थी। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए ये दोस्ती यगानगत और मोहब्बत में बदलती गई, लेकिन किसी ने अल्फाज का सहारा नहीं लिया। दोनों की तड़प अलबत्ता ज़ुबान बन गई और जब तक दोनों एक दूसरे को देख ना लेते करार ना आता। फ़हद उन दिनों बहुत परेशान था। उसका MBA का आखिरी साल था और सिद्रा का BA पार्ट 1 था। अभी मुस्तकबिल के बारे में सोचने के लिए काफ़ी वक्त पड़ा था। फ़हद मुतमईन था कि अभी सिद्रा के मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं होगा। उस वक्त तक वो भी जॉब करेगा और तब वो अम्मी से कहकर सिद्रा का हाथ मांग लेगा। लेकिन अम्मी को खुदा जाने उसकी शादी की क्यों जल्दी पड़ी थी। दरअसल जान पहचान वालों में कई शादियां अटेंड करने के बाद उन्हें ख्याल आया कि वो भी फ़हद की शादी कर दें। शादी ना सही मंगनी सही, किसी ऊंचे घराने की लड़की तलाश करने में वो सचमुच जुट गईं। जब फ़हद के कान में आए दिन लड़कियों के तस्करे बल्कि कसीदे उंडेले जाने लगे तो उसे ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं सचमुच अम्मी की तलाश कामयाब ना हो जाए और वो उसकी बात पक्की कर दें। उसने सिद्रा से बात करने का फ़ैसला कर लिया। सिद्रा कॉलेज से आकर आराम कर रही थी कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। उसने बेदिली से कहा, कौन है? फ़हद अंदर आ गया। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सोना चाह रही थी, लेकिन तुम। उसने दुपट्टा बराबर किया और बिस्तर पर पाँव लटकाकर बैठ गई। कुछ याद भी है? कितने दिन के बाद तुम्हारी तशरीफ़ आई है? सब याद है। दरअसल मैं ज़रा बिज़ी था सिद्रा। तुम और बिज़ी, आज की सबसे बड़ी गप। हाँ हाँ, उड़ाओ मजाक। यहाँ तस्वीरें देख देख कर मेरी बिनाई कमज़ोर हो गई है। लड़कियों का जिक्र सुन सुनकर कान पक गए हैं। अरे ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। बेदिली से लेकिन हंसकर सिद्रा ने कहा, सोचता हूँ कि किसी अनजान लड़की को ज़िंदगी में कैसे शामिल करूँगा। शादियाँ तो ऐसे ही होती हैं ना। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी शादी का कोई दुख नहीं होगा, जबकि मेरी तो ये सब सोचकर जान निकली जा रही है। शादी के जिक्र से किसी को मरते नहीं सुना मैंने। हाँ, बाद में खुद भी मरते देखा है, यानी शादी के बाद मरना तो बरहक है। सिद्रा प्लीज़ संजीदा हो जाओ। क्या ये नहीं हो सकता कि जान पहचान वालों में रिश्ता किया जाए? दोनों एक दूसरे को जानते हों, समझते हों। जिन्हें हम अपना दोस्त समझते हैं वो दुश्मनी पर आमादा नज़र आते हैं। क्या बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील नहीं हो सकती? ज़ूमानी जुमला कहा क्या? जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरे सिवा तुम्हारी कोई ऐसी बचपन की दोस्त नहीं है और तुम। उफ मेरे खुदाया, कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझसे, यानी मैं तुमसे। सिद्रा बुरी तरह हकलाई। फ़हद को हंसी आ गई।
बड़ी जल्दी समझ में आया। हाँ, मेरा मतलब यही है। अब तुम बताओ भाई, क्या इरादा है? अम्मी से बात करूं क्या? मैं क्या जानूं? वो बुरी तरह शर्मा गई और फहद हंसता हुआ कमरे से निकल गया। उसे जवाब मिल चुका था। फहद की अम्मी ने थोड़ी बहुत मुखालफत की, लेकिन फिर वो भी रजामंद हो गई और एक छोटी सी तकरीब में उन दोनों की मंगनी हो गई। फहद उन दिनों MBA के आखिरी साल में था और सिद्रा का BA पार्ट 1 था। घर के बड़ों ने तय किया था कि सिद्रा BA मुकम्मल कर लेगी तब शादी होगी, तब तक फहद को भी जॉब मिल जाएगी। मतवसत तबके की ये भी एक मजबूरी है कि घर का बड़ा लड़का जब तक पैरों पर ना खड़ा हो, लड़की देने का रिस्क कोई नहीं लेता। हालांकि फहद और सिद्रा के वालिद में बहुत मोहब्बत थी, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल तो उन्हें भी अजीज़ था। सिद्रा के पापा का बिजनेस था और उनकी माली हालत भाई से अच्छी थी, लेकिन सिद्रा के पापा भी भाई और भतीजे से मोहब्बत करते थे। इसलिए उन्होंने तकदीर के सहारे और फहद की आला तालीम की वजह से बेटी का रिश्ता हंसी खुशी कर दिया था। अब सब कुछ फहद के बेहतर मुस्तकबिल पर मुनहसर था और सबको यकीन था कि उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी। वो था भी बहुत ज़हीन। सिद्रा के पापा रज़ा अली साहब को यरकान हो गया। वो 1 माह तक ऑफिस न जा सके। मैनेजर दूसरे चौथे दिन उनके पास आता था और बिज़नेस के मुताल्लिक उनसे इत्मीनान बख्श गुफ्तगू करके चला जाता था। कुछ नए ऑर्डर्स आए थे, माल उठाना था। रज़ा अली अपने मैनेजर पर भरोसा करते थे। बेटा कोई था नहीं, बस सिद्रा और वर्दा 2 बेटियां थीं, इसलिए मजबूरन मुलाजमों पर भरोसा करना पड़ता था। 1 हफ्ते से मैनेजर उनके पास नहीं आया था। दफ्तर फ़ोन किया तो पता चला कि वो दफ्तर भी नहीं आ रहा। अब तो उन्हें फ़िक्र हुई। कमज़ोरी के बावजूद वो दफ्तर गए। हिसाब किताब चेक किया तो पता चला कि ना तो बकाया जात अदा हुए हैं, ना ही ऑर्डर का माल उठाया गया है। मैनेजर के घर आदमी भेजा तो मालूम हुआ कि दरवाजे पर ताला पड़ा है। मैनेजर सारा पैसा लेकर गायब हो चुका था और अकाउंट में इतना पैसा नहीं था कि कारखाने से माल उठाकर दुकानदारों को ऑर्डर पूरा करते। गोदाम से माल भी गायब था। कागज़ का कारोबार उधार पर ज़्यादा दिन नहीं चलता। पुराना हिसाब चुकता करने के बाद ही नया माल उठा सकते हैं, पर यहाँ तो सारा पैसा और माल ही नदारत था। बात 2-4 हज़ार की नहीं, लाखों की थी। ये उनके लिए बहुत बड़ा धक्का था। इस बार तो वो बिस्तर से लगे तो जानबर ना हो सके। सिद्रा, वर्दा और बेगम रज़ा तीनों इस भरी दुनिया में बेसहारा रह गईं। फहद के पापा तो पहले ही पैसे से कमज़ोर थे। वो सरकारी मुलाजिम थे, बंदी तनख्वाह थी। फहद और 2 छोटी लड़कियों की तालीम के अखराजात ही उनकी कमर तोड़े रहते थे। किसी तरह सफ़ेद पोशी का भरम कायम था। वो भाई के बच्चों की मदद क्या करते और कैसे करते? फहद को मुलाजमत मिलने में अभी बहुत वक्त था। अभी तो उसका MBA भी मुकम्मल नहीं हुआ था। अगर अम्मी इधर उधर रिश्ते ना तलाश करती तो शायद वो अभी सिद्रा से मंगनी भी ना करता, लेकिन अम्मी की जल्दबाजी के सबब उसने मुनासिब समझा कि रिश्ता पक्का हो जाए। और रज़ा अली के इंतकाल के बाद तो उन्होंने भी दबे अल्फाज में मंगनी से बेजारी जाहिर कर दी और अपने मिलने जुलने वालों से किसी अच्छे रिश्ते के लिए ताकीद भी की। फहद को सिद्रा की परेशानी का एहसास था। वो गाहे बगाहे उसकी दिलजोई भी करता था। उससे ज़्यादा इसके बस में भी ना था। सब कुछ उसके मुस्तकबिल पर मुनहसर था। एक दिन सिद्रा ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, सोचती हूँ मुलाजमत कर लूँ। आपके ज़ाती अकाउंट में जो पैसा है वो कब तक काम देगा? कुछ दिन तो कट ही जाएंगे बेटा। उनका उदास लहजा सिद्रा को तड़पा गया। पर इसके बाद क्या होगा मम्मी? मेरी मानिए तो उसको महफूज रखिए, किसी अहम ज़रूरत पर काम आएगा। और मैं जॉब तलाश करती हूँ। सिर्फ BA पास को कौन मुलाजमत देगा बेटा? पर कोशिश करने में क्या हर्ज है अम्मी? दूसरे दिन से अर्जियाँ टाइप करवा के पोस्ट करना शुरू कर दी। कहीं से जवाब नहीं आया, क्योंकि उसके पास ना तजर्बा था और ना टाइप शॉर्ट हैंड जानती थी, ना ही कंप्यूटर की अलिफ बे मालूम थी। प्राइवेट स्कूलों में 1,500-2 हज़ार से ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं थी। वहाँ भी उसने कोशिश करके देख लिया, लेकिन मायूसी ही हाथ आई। एक दिन वो रक्शे के इंतज़ार में सड़क पर खड़ी थी कि एक कार उसके करीब आकर रुक गई। ड्राइविंग सीट पर एक फैशनेबल लड़की बैठी मुस्कुरा रही थी। हेलो सिद्रा, उसने हाथ हिलाया। वो करीब चली गई। ये तुम हो ना नायला? मैंने तो पहचाना ही नहीं। नायला ने कार का दरवाज़ा खोला। वो बैठ गई और नायला ने कार आगे बढ़ा दी। दोनों इस अचानक मुलाकात पर खुश थीं। तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी नायला? अरे गायब कहाँ हुई थी सिद्रा, शादी हो गई थी मेरी। ससुराल है तो यहीं, लेकिन मियाँ ने हनीमून ज़रा लंबा मनाया। अब 2 हफ्ते पहले ही वापस आई हूँ। और तुम क्या कर रही हो आजकल?
کیا کرنا ہے یار، بس ملازمت تلاش کر رہی ہوں۔ ملازمت؟ وہ کس لیے؟ اسے حیرت ہوئی اور تب سدرا نے بلا کم و کاست ساری داستان سنا دی۔ اپنی بات ختم کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ویری سیڈ یار، جو ہوا بہت برا ہوا، لیکن مائی ڈیئر، حالات پر ہمارا بس نہیں ہے نا، صبر کرو اور ہمت سے کام لو۔ اچھا یہ بتاؤ سدرا، تم کیسی ملازمت چاہتی ہو؟ میری مرضی اور خوشی کا بھلا کیا سوال ہے؟ ٹیچری مل جائے یا آفس میں کوئی جاب ہو، لیکن تنخواہ اچھی ہو۔ پگلی، تم ابھی نئی نئی گھر سے باہر نکلی ہو تو تمہیں کیا پتا کہ دنیا والے غرض مندوں کو کیسے کیسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ کام لیں گے 4 آدمیوں کا اور تنخواہ دیں گے سویپر کی، تو پھر تم بتاؤ نا میں کیا کروں؟ بتاؤں گی، فی الحال میرے گھر چلو، پھر میں تمہیں جہاں کہو گی پہنچا دوں گی۔ اس نے انکار نہیں کیا، اسے بھی یہ غمگسار کی بہت ضرورت تھی۔ گاڑی ایک خوبصورت کوٹھی کے پورچ میں رکی، دونوں باہر آئیں۔ سدرا نے ادھر ادھر دیکھ کر تعریف کی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہے تمہاری کوٹھی تو۔ میری نہیں، میرے سسر کی۔ ایک ہی بات ہے نا؟ نہیں بھائی، ایک ہی بات تو اس وقت ہوتی نا جب حارث اکلوتے ہوتے، 3 بھائی اور 2 بہنوں کے ہوتے ہوئے اسے کوئی ذاتی ملکیت کیسے کہہ سکتا ہے؟ نائلہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی، بتایا یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ کچن ایک ہے، کمانے والے شادی شدہ لڑکے ماں کے ہاتھ میں ایک مناسب رقم رکھ دیتے ہیں، اس طرح کچن کا خرچ چلتا ہے، باقی اخراجات ہمیں خود کرنا پڑتے ہیں۔ فی الحال حارث اور وارث بھائی 2 بیٹے شادی شدہ ہیں، 1 دیور اور 2 نند پڑھ رہی ہیں۔ یوں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اپنی مرضی سے گھر میں کوئی ترمیم یا اضافہ نہیں کر سکتے، باقی جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں۔ مشترکہ خاندان میں تو بہت سی آسانیاں ہوتی ہیں، سوائے چند پابندیوں کے زیادہ درد سر نہیں ہوتا۔ پھر بھی یار، یہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو جسے وہ اپنی خوشی سے سجائے سنوارے، اپنی مرضی سے جیے۔ میں نے بھی حارث سے کہہ دیا ہے کہ ہمیں اپنا گھر بنانا ہے، حارث بھی رضامند ہے۔ چلو غنیمت ہے کہ حارث بھائی تم سے متفق ہیں، ورنہ اسی بات کو لے کر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بتاؤ کیا لوگی تم، ٹھنڈا یا گرم؟ میں گھر سے ناشتہ کر کے چلی ہوں یار، اتنا اہتمام نہ کرو۔ واہ، کیوں نہ کروں، آج پہلی بار میرے گھر آئی ہو۔ پھر جب تک کافی آئی وہ فون کرنے بیٹھ گئی۔ ہاں حارث، میں ہوں، ایک ضروری کام ہے، دھیان سے سنو۔ تمہارے آفس میں ایک جاب چاہیے۔ مذاق نہ کرو، پورا آفس لے کر کیا کروں گی میں؟ ہاں میری دوست ہے، کسی دن ملواؤں گی تمہیں، بلکہ وہ آفس آ کر مل لے گی۔ نام سدرا علی ہے، ہاں BA کیا ہے۔ ہاں میرے ساتھ ہی ہے۔ پھر کب بھیجوں؟ کل 11 بجے۔ اوکے تھینکس، بائے۔ نائلہ نے کافی کا مگ سدرا کے سامنے رکھا اور اطمینان سے بولی، لو بھائی تمہارا کام تو ہو گیا۔ میں نے سنا، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے کام کا تجربہ نہیں ہے، وہ بھی کیا سوچیں گے؟ کچھ نہیں سوچیں گے، بیوی کا حکم بھلا کون شوہر ٹال سکتا ہے؟ حارث بہت بھلے انسان ہیں، شوہر تو خیر بہت ہی اچھے ہیں۔ سوچیں گے کہ زبردستی اپنی دوست کو مسلط کر دیا۔ ارے جب میں ان پر مسلط ہوں تو مجھ سے وابستہ اور لوگ بھی مسلط ہو سکتے ہیں نا؟ نائلہ نے ہنس کر لاپرواہی سے کہا۔ سدرا بڑی شرمندگی محسوس کر رہی تھی اور پھر اس نے نائلہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے، بھرائی ہوئی آواز میں بولی، نائلہ میری تو تم سے زیادہ دوستی بھی نہیں تھی، بس ہیلو ہائی کی حد تک تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے لیے اتنا کرو گی۔ اب میری سمجھ میں دوستی کے مفہوم اچھی طرح آ گئے ہیں۔ چلو سمجھ تو آئے نا، لیکن میں نے تو بہت پہلے دوستی کے معنی سمجھ لیے تھے، اور سمجھانے والی بھی تم تھیں۔ مجھے تو ایسی کوئی بات یاد نہیں نائلہ، میں یاد دلاؤں؟ ٹائیفائڈ کے بعد میں کالج گئی تھی، غالباً 2 ہفتے کی غیر حاضری ہو گئی تھی۔ اس وقت تم نے مجھے اپنے سارے نوٹس دے دیے تھے تاکہ میں اپنا کام پورا کر سکوں، حالانکہ جو میری پکی سہیلیاں تھیں وہ کنی کاٹ گئی تھیں، سب نے بہانے بنائے تھے، تب تم نے چپ چاپ میری مدد کی تھی۔ اوہ، اتنی چھوٹی سی بات تم کو یاد رہ گئی ہے نائلہ؟ ارے وہ چھوٹی بات نہیں تھی سدرا، امتحان میں بہت کم وقت رہ گیا تھا، تمہاری مدد نہ ملتی تو میں یقیناً فیل ہو جاتی۔ اس کا مطلب جانتی ہو نائلہ؟ یہ کہ نیکی کبھی رائگاں نہیں جاتی، بلکہ میری ممی تو ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ اگر نیکی کرنے کا موقع ملے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کیا پتہ کس وقت کی نیکی اللہ کو پسند آ جائے۔ ممی ٹھیک کہتی ہیں تمہاری، ہم اکثر و بیشتر موقع گوا دیتے ہیں۔ اچھا چلو اب مجھے اجازت دو نائلہ، چلو میں تمہیں چھوڑ دوں، ممی سے بھی مل لوں گی اور انہیں تمہاری جاب کے لیے اطمینان دلا دوں گی۔ نائلہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ حارث کی ایڈورٹائزنگ کمپنی زیادہ پرانی نہیں تھی،
3 साल उम्र थी उसकी, लेकिन हारिस की मेहनत ने कंपनी को मोतबर बना दिया था। अभी तक उसका काम छोटे पैमाने पर चल रहा था, लेकिन अब उसका इरादा उसे मज़ीद वुसअत देने का था, जिसके लिए उसने अपने स्टाफ में इजाफा करने का फ़ैसला किया था। और मॉडलिंग की शौकीन लड़कियां एक ही ऐड पढ़कर भागी चली आ रही थीं। ये सब इंतहाई फैशनेबल और मॉडर्न थीं, और मॉडलिंग उनकी ज़रूरत नहीं, शौक़ था। अखबार और मैगज़ीन के सफ़ात के अलावा टीवी और बड़े पर्दे पर नज़र आना हर लड़की का अब अरमान बन गया था। ये फील्ड ऐसी थी जहां मतवसत तबके की रसाई मुश्किल थी, बल्कि उस तबके की लड़कियां तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती थीं। और सिद्रा एक ऐसी ही कंपनी में रिसेप्शन पर बैठी सोच रही थी कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। उम्मीदवार लड़कियां पहले उसके पास आती थीं, वो उन्हें हारिस की सेक्रेटरी के पास भेज देती थी और सेक्रेटरी उन्हें हारिस से मिलवाती थी। उस रोज़ कई लड़कियों का इंटरव्यू लेने के बाद हारिस सर पकड़े बैठे थे। कैमरामैन बहजाद और कॉपीराइटर तस्वीर सब्ज़वारी भी सख्त कबीदा नज़र आ रहे थे। सब्ज़वारी ने कहा, यार मेरी तो समझ में नहीं आता कि अच्छी शक्लें कहाँ गुम हो गई हैं। एक भी चेहरा इस लायक नहीं था कि हमारी नज़र जमती। 2-4 फोटोजेनिक थे भी तो और खामियां खटक रही थीं, जिन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल था। बहजाद ने मायूसी से कहा, हारिस की बेजारी बल्कि मायूसी अरूज पर है। तो क्या किया जाए फिर? हमारी कंपनी की जो टॉप मॉडल्स थीं वो आज टीवी स्क्रीन की जीनत बन चुकी हैं, सीरियल्स और ड्रामों में काम कर रही हैं। 1 मिनट का ऐड उनके लिए नाकाबिले कबूल हो चुका है। वो तो चाहती हैं कि सास भी कभी बहू थी की तरह बरसों एक सीरियल में नजर आए। बहजाद ने जलकर कहा, हाँ, और माँ बेटी, नानी, नवासी सारे रोल मेकअप थोप कर खुद ही कर लें, बार बार जन्म लें, जन्म ना ले सकें तो प्लास्टिक सर्जरी का कमाल दिखाकर जमी रहें। सब्ज़वारी ने भी लुकमा दिया। सब हंस पड़े। यार हारिस, आते जाते तुमने कभी रिसेप्शन पर नज़र डाली है? बहजाद ने राजदारी से पूछा। क्या मतलब? मेरा मतलब है हारिस कि मिस सिद्रा अली का फेस बहुत फोटोजेनिक है, क्या तुमने कभी गौर नहीं किया? बहजाद ने गोया इंकशाफ किया। मिस अली? नहीं, उन्हें तो मैं रोज़ ही देखता हूँ, लेकिन उनमें मॉडल वाली तो कोई बात नहीं है। हारिस ने सोचते हुए कहा, बात तो है, अदा नहीं है। यानी वो मॉडल्स वाली अदाएं नहीं दिखाती, इसलिए तुमने गौर नहीं किया। भला एक सीधी सादी आम से कपड़े पहनने वाली, एक चोटी करने वाली लड़की को उस नज़र से कौन देखता है? बहजाद मुस्कुराया। तुम देखते हो क्या? बेशक, मैं तो भला की नज़र रखता हूँ। बास की नज़र कहो तुम, जो जी में आई कह लो, लेकिन मेरी नज़र के तो तुम सब कायल हो ना। आज तक कभी मैंने और मेरे कैमरे ने धोखा नहीं खाया। बहजाद ने गर्दन अकड़ाई। हारिस किसी सोच में गुम थे। ये मिस अली वाली बात गले से नहीं उतरी। हारिस ने कहा, क्यों नहीं उतरी? सब्ज़वारी ने आंखें बंद करके सिद्रा का सरापा याद करने की कोशिश की और मुस्कुराने लगा। वो मेरी मिसेस की दोस्त है और उसके तवस्सुत से आई है। तो क्या हुआ? जब 5,000 माहाना तनख्वाह के बजाय हर ऐड पर उसका 5 और 10 गुना मुआवजा मिलेगा तो उसे क्यों बुरा लगेगा? बहजाद को पैसे की चमक दमक का पूरा अंदाज़ा था, और कौन घर आई दौलत को ठुकराने की हमाकत करेगा? तुम बात करके देखो, ना मानेंगी तब की तब देखेंगे। सब्ज़वारी ने मशवरा दिया। हारिस ने पहलू बचाया। तुम ही बात करो यार, मेरा बात करना मुनासिब नहीं है। कर लेंगे, बल्कि आज ही बात करते हैं, सब्ज़वारी ने खुद एतमादी से कहा और उठकर चल दिए। भले आदमी, इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। तुम कैसे कॉपी राइटर हो? ज़रा प्लॉट सोचो, मुकालमे बिठाओ, तब मतलब पर आओ। बहजाद ने चोट की। सब्ज़वारी झींप गए। हारिस ने इंटरकॉम पर सेक्रेटरी को चाय भेजने के एहकाम दिए। उनके सर में सचमुच दर्द हो रहा था। मेकअप से लदे पत्ते चेहरों ने आंखों में मिर्चें भर दी। सब्ज़वारी की लंबी चौड़ी तकरीर सुनकर सिद्रा बहुत हैरान हुई। यह आप क्या कह रहे हैं? सब्ज़वारी की बात उसके हलक से नहीं उतर सकी। उसे वो लड़कियां याद आ गईं जो शौक और जोश की मुकम्मल तस्वीर नज़र आती थीं। उनके लिबास, मेकअप, हेयर स्टाइल और अदाकारी देखकर लगता था कि वो इसी काम के लिए बनी है। सर से पाँव के नाखूनों तक वो मुकम्मल मॉडल नज़र आती थीं। उनके मुकाबले में वो खुद क्या थीं? एक गांव की सी लड़की, बिल्कुल घरेलू, बैकवर्ड सी। नहीं मिस्टर सब्ज़वारी, मैं ये सब नहीं कर सकती। मिस अली, आप सोच लें, बेशक घर वालों से मशवरा कर लें, फिर बताएं, हम इंतज़ार कर लेंगे। इस काम में इज्जत नहीं है और मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे मेरे ख़ानदान की बेइज्जती हो। सिद्रा ने तो बात ही ख़त्म कर दी। घर के रोज़मर्रा के मसाइल काफ़ी हद तक हल हो चुके थे। कम से कम ये फ़िक्र नहीं थी कि कल क्या होगा।
وردہ کی تعلیم کا سلسلہ بھی بدستور جاری تھا۔ انٹر سائنس کے بعد اس کی خواہش میڈیکل لائن جوائن کرنے کی تھی، لیکن موجودہ حالات میں یہ مشکل نظر آ رہا تھا اور اس سچائی سے وردہ بھی آگاہ تھی۔ اس لیے وہ ماں یا بہن کے سامنے خواہشات کا گلدستہ سجانے کے بجائے اپنی پڑھائی میں سنجیدگی سے مصروف تھی۔ بس سدرا کے کہنے سے قریب کوچنگ سینٹر میں داخلہ لینے کی حد تک فضول خرچی کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی، ساتھ ہی کمپیوٹر بھی سیکھ رہی تھی۔ سدرا نے ماڈلنگ کا ٹاپک بند کر دیا تھا۔ اس روز کی گفتگو کے بعد سبزواری نے تبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ آفس سے آ کر ذرا آرام کر رہی تھی کہ چچی جان کی آواز سن کر باہر آ گئی۔ ادب سے سلام کیا اور چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ خیال آیا کہ کئی دن سے فہد بھی نہیں آیا، لیکن چچی سے پوچھنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ وہ تو ان کے سامنے زیادہ دیر تک بیٹھتی بھی نہیں تھی، مبادا بے شرمی کا الزام نہ لگ جائے۔ چچی جان اس کے ملازمت کرنے سے بھی بہت ناراض تھیں، یا پھر یوں کہیں کہ انہیں ناراضگی ظاہر کرنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ وہ پہلے ہی کون سا خوش تھیں، ان کی نظر اپنے اکلوتے بیٹے کے سنہرے مستقبل پر تھی، ایک ایسا مستقبل جو کسی اونچے گھرانے کی دولت مند لڑکی سے وابستہ ہو کر ہی سنہرا ہو سکتا تھا۔ کئی ایسے خاندان ان کی نظر میں تھے جنہیں اپنی دسترس میں لینے کے لیے بیٹے کی MBA کی ڈگری ہی کافی تھی، آگے کے راستے تو سسرال والے خود ہی نکالیں گے۔ فورن کی ڈگری، گرین کارڈ، ایک بڑی کمپنی کی ملکیت، غرض وہ سب کچھ جو فی زمانہ متوسط خاندان کے لڑکوں کا خواب ہوتا ہے، اور انہیں یہ خواب دکھاتے ہیں ان کے والدین۔ لیکن بقول فہد کی امی کے، ہمارا تو لڑکا ہے ہی بے وقوف جو اپنی قدر و قیمت نہیں جانتا۔ یہ فہد کی بے وقوفی ہی تو تھی جو اس نے ماں کے خوابوں کی تکمیل کرنے کے بجائے سدرا جیسی معمولی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اب رضا علی کے انتقال کے بعد یہ سہارا بھی گیا کہ اور کچھ نہیں تو سدرا کو اچھا جہیز تو مل ہی جاتا۔ اپنی بڑی آپا کے ذریعے چند بڑے گھرانوں سے ان کا میل جول ہوا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ آنکھیں پھٹ گئیں۔ بڑی بڑی شاندار سجی سجائی کوٹھیاں، کئی کاریں اور لش پش کرتی صاحبزادیاں، جن کی گٹ پٹ ان کے پلے تو نہیں پڑتی تھی، لیکن یہ تو سمجھ میں آتا ہی تھا کہ اونچی سوسائٹی کے سارے اوصاف ان میں موجود ہیں۔ یہ سب دیکھ سن کر تو سدرا سے ان کا جی بالکل کھٹا ہو گیا تھا۔ فہد سے تو وہ اکثر و بیشتر اس موضوع پر بات کر کے دل کی بھڑاس نکالتی رہتی تھیں، حالانکہ فہد ان کی کسی بات پر کان نہیں دھرتا تھا، لیکن ان کا سارا بس شوہر پر ضرور چلتا تھا، جو کہ بھتیجی کی طرفداری میں بیٹے کے مستقبل کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ابھی کل ہی بڑی آپا انہیں ایک ماڈرن ٹائپ کے میلاد میں بیگم ہارون کے گھر لے گئی تھیں، جہاں لڑکیاں تو ماڈرن اور فیشنیبل تھیں ہی، ان کی ممیاں کم ماڈرن نہیں تھیں۔ میلاد کیا اچھا خاصا گیٹ ٹوگیدر تھا۔ کسی ادارے سے چند خواتین اور یتیم بچیاں میلاد شریف پڑھنے کے لیے لائی گئی تھیں۔ بیچاریاں احساس کمتری کی ماری تھکی سی بیٹھی خود ہی پڑھ رہی تھیں، خود ہی سن رہی تھیں۔ کسی کو بھی نعتیں یا بیان سننے سے دلچسپی نہیں تھی، اپنی باتیں ہی کیا کم تھیں۔ ڈائمنڈ کے جھلمل کرتے زیورات کی نمائش، فیشنیبل ملبوسات کی تیاری کہاں سے نہیں کی گئی، فورن ٹورز کے تذکرے، نئی امپورٹڈ کار کی ڈیلیوری کی تاریخ، ریس کے گھوڑوں کا شجرہ، کلب پارٹیز وغیرہ وغیرہ۔ اپنی ریسرچ کا کارنامہ اور بھی شاندار ڈنر، چلتے چلتے تبرک بھی ایسا شاندار کہ کھانے سے زیادہ دیکھنے کو جی چاہے۔ چچی جان بہت بھری ہوئی آئی تھیں، اس لیے ایک کپ چائے کے ساتھ تھوڑا سا نمکین ان کی نظروں میں بھلا کیا جچتا، بلکہ وہ چھچوری خاطرداری اور مزید سلگ گئیں اور ادھر ادھر کی رسمی باتوں کے بعد فوراً بیگم ہارون کی امانت کا ذکر کرنے لگیں۔ سدرا اپنے کمرے میں لیٹی ان کی لان تان سن رہی تھی۔ بھابھی، بڑی آپا بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے ڈائمنڈ کے سیٹ بنوائے ہیں، ایک کوٹھی اور کار الگ لڑکیوں کے نام ہے، بینک میں 10-10 لاکھ روپیہ بھی فکسڈ ہے، اور پھر ان کا اپنا کروڑوں کا بزنس ہے جو ہارون بیگ کے ہونے والے دامادوں کو ہی ملے گا۔ ان کے ہاں لڑکا تو کوئی تھا نہیں، سب کچھ دونوں بیٹیوں کا ہے۔ ماشاء اللہ، بیگم ریاض نے رسان سے کہا۔ بڑی آپا نے فہد کے لیے بات کی ہے، جلدی ہی بیگم ہارون اسے اپنے میاں سے ملوائیں گی۔ اچھا عہد ملنے کا تو پورا یقین ہے، بس ٹریننگ پوری ہونے کا انتظار ہے۔ اللہ پاک فہد کو کامیابیاں عطا کرے، بیگم ریاض نے دعا دی۔ مجھے تو ان کی چھوٹی لڑکی بہت پسند آئی ہے، بڑی کی تو سنا ہے بات چل رہی ہے۔ چچی جان بہت جلد اپنے آنے کے مقصد پر آ گئیں۔ بیٹی کی ماں عموماً ایسے موقعوں پر چپ ہی رہتی ہے، سدرا کی امی بھی چپ رہیں،
نہ سدرا اور وردہ کے بارے میں پوچھا، نہ ان کا حال احوال دریافت کیا، نہ ہی فہد اور سدرا کی شادی کا پروگرام ڈسکس کیا، حالانکہ ہر بار ان کی آمد پر بیگم ریاض کو شدت سے انتظار رہتا تھا کہ وہ بچوں کی شادی سے متعلق کوئی بات کریں گی، لیکن انہوں نے تو کبھی بھول کر بھی شادی بیاہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد بیگم ریاض گمسم بیٹھی رہیں، سدرا نے ہی انہیں مخاطب کیا۔ وردہ بھی اسی وقت کوچنگ سے واپس آئی تھی اور سدرا نے سب کے لیے چائے بنائی۔ مما، آپ کس سوچ میں گم ہیں؟ وردہ نے پوچھا۔ میری ممی چچی جان کی باتوں سے مروب ہے، سدرا مسکرائی۔ اور چچی جان کس سے مروب ہیں؟ وردہ نے سوال کیا۔ وہ شہر کی ساری دولت مند بیگمات سے مروب ہے۔ جب سے ان کی بڑی آپا نے اس شہر کو رونق بخشی ہے، ہماری چچی جان ان کی صحبت میں کچھ زیادہ ہی حریص نہیں ہو گئیں؟ وردہ نے خیال کیا۔ کیا پہلے نہیں تھیں؟ ناحق ان کی بڑی آپا کو الزام دے رہی ہو؟ مجھے تو یہ سوچ کر فکر ہو رہی ہے کہیں وہ فہد کو سبز باغ دکھا کر اس کا ذہن نہ بدل دیں۔ سدرا کے جانے کے بعد ممی نے وردہ سے کہا، فہد بھائی ایسے نہیں ہے ماں، وردہ کو معلوم تھا کہ یہ رشتہ سراسر فہد کی پسند سے ہوا ہے۔ مرد کا خیال بدلتے دیر نہیں لگتی، پھر اچھے مستقبل کی چاہ کسے نہیں ہوتی، دولت کسے بری لگتی ہے، یہاں کیا ہے؟ ممی آپ مایوس نہ ہوں، اللہ پاک سب اچھا کریں گے۔ وردہ نے ماں کو ڈھارس بندھائی۔ سدرا چچی جان کی باتوں سے سخت دل گرفتہ تھی۔ ادھر جب سے اس نے ملازمت کی تھی، فہد سے اس کی ملاقات کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بھی اپنی ٹریننگ کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتا تھا۔ جس کمپنی سے وہ منسلک تھا، اس کی برانچز کئی شہروں میں تھیں، اس لیے اس کا حال احوال بھی کم ہی معلوم ہوتا تھا۔ اب تو وہ سنجیدگی سے اپنے اور فہد کے رشتے کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اگر چچا جان اور فہد بھی چچی جان کے ہمنوا ہو گئے تو اس کا کیا ہوگا؟ سدرا نے انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی کو دیکھا۔ ایسی ہی ایک انگوٹھی فہد کی انگلی میں بھی پڑی تھی۔ یہ 5-6 ہزار کی معمولی سی انگوٹھیاں اس لحاظ سے بہت قیمتی تھیں کہ ان سے 2 دل وابستہ تھے۔ ایک پیارا سا رشتہ منسلک تھا، ایک بہت حسین بندھن موجود تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس دولت کا دور دور تک پتہ نہیں تھا جو اس رشتے کی ضمانت تھی۔ کوئی نہ صحیح ایک سجا سجایا فلیٹ، ایک کار اور چند لاکھ روپے نگد جہیز کا قیمتی سامان، اور اس کے ساتھ وغیرہ وغیرہ بھی، تاکہ چچی جان کی حریص طبیعت کو تھوڑا سا سکون مل جاتا اور فہد بھی اپنی ماں کے مقابل کچھ کہنے سننے کی پوزیشن میں ہوتا۔ تنہا وہ کب تک لڑ سکتا تھا؟ ایک دن اس کو ہارنا ہی تھا۔ فہد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اسے زیادہ پرواہ نہ ہوتی، لیکن فہد کا معاملہ ذرا الگ تھا۔ الگ یوں تھا کہ وہ اس کی محبت تھا، اور اپنی محبت کو ہارنا بڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اپنی جان ہار دی جائے، اور شاید وہ ایسا کر بھی گزرتی، لیکن وہ تنہا نہیں تھی۔ ماں اور بہنیں، ان کی امیدیں، ان کی خوشیاں، سب کچھ اس کی ذات سے جڑا تھا۔ وہ بھی تو ان کے لیے جی رہی تھی۔ فہد کے پاس سب کچھ تھا، ماں، باپ، بہنیں، ایک شاندار مستقبل۔ اس کے پاس صرف ممی اور وردہ نہیں تھیں، یا پھر وہ خواب جو اس نے اور فہد نے مل کر دیکھے تھے۔ اگر اسے فہد سے الگ ہونا پڑا، اس صورت میں اس کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ ہاتھ مل کر رہ جائے، مستقبل کے خاکے بے رنگ رہ جائیں، اور کچھ نہیں تو زیادہ راہ کی شکل میں اتنے پیسے تو ہوں کہ وہ وردہ کو ڈاکٹری پڑھا سکے، ممی کو بے فکری کے چند پل دے سکے۔ پھر وہ نہ بھی رہی تو وردہ ممی کو سنبھال لے گی۔ کیا وہ فہد سے بات کرے؟ اس نے آفس سے فہد کو فون کیا۔ ان دنوں وہ گھر پر ہی تھا۔ ایک دن اس کی غیر موجودگی میں گھر آیا تھا اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر گیا تھا، جو 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی نہیں آنا تھا۔ وہ روز اس کا انتظار کرتی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف چچا جان تھے۔ وہ ذرا جھجکی، پھر اپنا تعارف کرانے کے بعد چچا کو سلام کیا۔ جیتی رہو بیٹی، کیسی ہو؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے چچا جان، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ ریٹائر ہونے کے بعد پتہ چلا کہ سرکار نے عمر قید کیوں لگائی ہے۔ پیروں میں درد مستقل رہتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نمو اور شمو کی شادی کر کے فرض سے ادا ہو جاؤں۔ جی چچا جان، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور آپ بہت جئیں گے۔ پیروں کا درد بھی دوا علاج سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تو میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، اس نے انہیں تسلی دی۔ بے شک بہت ترقی کر لی ہے، لیکن اس ترقی سے ہم جیسے لوگ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ لاکھوں خرچ کر کے دولت مند اپنے جسم کا ہر ناکارہ عضو بدلوا سکتے ہیں، ہم لوگ بس میڈیکل سائنس کی ترقی کا ذکر سن کر خوش ہو سکتے ہیں۔ سدرا لاجواب ہو گئی۔ ہمارا خدا ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے، اس کا سہارا لے کر ہم جیسے جیتے ہیں۔ اور بتاؤ، تمہاری ملازمت کیسی چل رہی ہے؟ ٹھیک ہی ہے۔ اچھا، پھر کسی دن فون کروں گی۔ خدا حافظ۔
خدا حافظ، بھابھی کو بھی میرا سلام کہنا۔ گفتگو شروع ہو کر ختم بھی ہو گئی اور وہ فہد کا پوچھ بھی نہ سکی، لحاظ جو مانے تھا۔ تبھی مسٹر سبزواری آ گئے۔ سلام دعا کے بعد وہ اس کے سامنے ڈٹ گئے۔ ہاں اب بتائیے، آپ نے کیا سوچا ہے؟ کس کے بارے میں مسٹر سبزواری؟ وہ غائب دماغی سے بولی۔ بھائی آپ نے تو بڑا مایوس کیا ہے، اتنی اہم بات بھول گئی اور ہم انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ وہ برا مان کر کہنے لگے۔ اسے ہنسی آ گئی۔ اوہ، تو آپ اس دن کی بات لیے بیٹھے ہیں؟ بالکل میڈم، وہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے؟ میں نے تو آپ سے اسی دن انکار کر دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گھر میں کسی سے مشورہ کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ گھر میں ہے ہی کون، اور پھر سارے فیصلے میں ہی کرتی ہوں۔ پھر تو بڑی مصیبت ہے۔ بیچارگی سے کہہ کر چپ چاپ اٹھ گئے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ہیلو کہہ کر کمپنی کا نام بتایا تو دوسری طرف کہا سنائی دیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے کمپنی کی ریسیپشنسٹ سے نہیں، سدرا سے بات کرنا ہے میڈم۔ اوہ فہد، یہ تم ہو؟ وہ خوش ہو گئی۔ ہاں، ابھی آیا تو پاپا نے تمہارے فون کے بارے میں بتایا۔ اس دن میں نے وردہ سے تمہارا نمبر لیا تھا، عقل مندی کام آئی۔ کہو کیسی ہو؟ میں ٹھیک، تم بتاؤ کیا مصروفیت ہے؟ تمہارے لیے خوشخبری ہے، ابھی ہارون بیگ سے مل کر آ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنی کمپنی میں اسسٹنٹ مینیجر کی جاب آفر کی ہے، اور اس سلسلے میں وہ مزید ٹریننگ کے لیے مجھے کمپنی کی طرف سے امریکہ بھیج رہے ہیں۔ یہ ایک گولڈن چانس ہے، میں نے ان کو آفر قبول کر لیا ہے۔ اوہ اچھا، مبارک ہو۔ تھینکس الاٹ۔ اچھا یہ بتاؤ فون کیوں کیا تھا؟ فہد نے پوچھا۔ ایک خوشخبری سنانے کے لیے۔ میں نے اپنی کمپنی کے لیے ماڈلنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آفر تو بہت دنوں سے تھی، میں ہی ٹال رہی تھی، لیکن اب… سدرا شٹ اپ۔ کیوں، اس میں غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ تم کہہ رہی ہو؟ ہاں بھائی، کیا مجھے اچھے مستقبل کی خواہش نہیں کرنی چاہیے؟ اب کون سا فاقے کر رہی ہو تم؟ بس تھوڑے دن کی بات ہے، میں جاب کرتے ہی تمہیں لے جاؤں گا۔ اور میری ممی کیا کریں گی؟ وردہ کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ وہ سب دیکھا جائے گا۔ کچھ نہیں دیکھا جائے گا، آسمان سے ہمارے لیے منو سلوا نہیں اترے گا، ہمیں خود ہاتھ پاؤں ہلانا ہوں گے۔ سدرا تم یہ آج کیسی باتیں کر رہی ہو؟ فہد، تمہاری امی کے خیالات بہت اونچے ہیں۔ انہوں نے تمہارے لیے جس بلندیوں کے خواب دیکھے ہیں وہاں تک جانے کے لیے راستہ بھی تمہیں دکھا دیا ہے۔ آج تم نے پہلے زینے پر قدم رکھا ہے، کل تم اس اونچائی پر نظر آؤ گے جہاں تک میری نگاہ نہیں پہنچ سکے گی۔ پھر کیوں اپنی گردن کو تکلیف دوں؟ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی سدرا۔ آ جائیں گی فہد، بہت جلد سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ ہارون بیگ نے اپنے لیے داماد پسند کیا ہے، اسسٹنٹ مینیجر نہیں۔ اس نے کٹ سے فون بند کر دیا۔ دوسرے فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ مس علی، کیا آپ میرے آفس میں آ سکتی ہیں؟ جی سر، میں ابھی حاضر ہوتی ہوں۔ موڈ خوشگوار بنانا پڑا۔ سدرا نے واش روم میں جا کر منہ پر پانی کے 2-4 چھپاکے مارے، بال درست کیے اور دوپٹہ برابر کرتی ہوئی حارث کے آفس میں اجازت لے کر داخل ہو گئی۔ آئیے مس علی، بیٹھیے، حارث نے کہا۔ وہ اس وقت تنہا تھے، بہروز اور سبزواری اپنے اپنے کیبن میں تھے۔ مس علی، کیا مسٹر سبزواری نے آپ سے ماڈلنگ کے سلسلے میں کوئی بات کی تھی؟ جی سر، میں آپ سے اصرار نہیں کروں گا، لیکن استدعا ضرور کروں گا کہ آپ سبزواری کی بات پر غور فرمائیں۔ جی سر، میں آج یا کل میں بتا دوں گی۔ گورنمنٹ سے ایک ایڈ کا آفر ہے سب کے لیے۔ تعلیم پروگرام کے تحت آپ کا گیٹ اپ ایک ٹیچر کا ہوگا، لباس بھی بہت مناسب ہوگا۔ آپ اسی سے شروعات کریں، رفتہ رفتہ آپ کی جھجک دور ہو جائے گی۔ یہ بھی بتا دوں، چونکہ سرکاری کام کے پیسے زیادہ اچھے نہیں ملتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اس ایڈ کے 11,000 دے سکیں گے۔ جی سر، جب رضامندی دوں گی تو آپ کا آفر قبول کر کے ہی دوں گی۔ اب اجازت ہے سر؟ شور۔ حارث نے مسکرا کر اجازت دی۔ وہ تھینکس کہہ کر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ معاف سا ہو رہا تھا۔ سدرا آفس سے اٹھی تو سیدھی نائلہ کے پاس گئی۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی، بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ فون پر تو روز ہی تمہاری آواز سنتے ہیں، دیدار آج ہوا ہے۔ سوری نائلہ، آفس سے اٹھ کر سیدھے گھر بھاگتے ہیں۔ ممی اور وردہ کیسی ہیں؟ اچھی ہیں، کسی دن گھر آؤ نا۔ اس حالت میں، اس نے بیچارگی سے کہا، کیا اس حالت میں لڑکیاں گھر میں قید ہو جاتی ہیں؟ ارے بھائی، گاڑی سے آؤ گی تم، گھر میں کوئی مرد تو ہے نہیں۔ ٹھیک ہے آؤں گی، تم بتاؤ اس وقت کیسے آئی؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ کیا حارث بھائی نے تم سے میرے بارے میں کچھ نہیں کہا؟ اول تو یہ کہ وہ آفس کی باتیں گھر میں نہیں کرتے، ہاں تمہارا ذکر کبھی کبھی کرتے ہیں، ذکر کیا تعریف کرتے ہیں کہ بہت ریزرو رہتی ہے، سنجیدہ لڑکی ہے، ہیلپ فل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اوہ
یہ کہو دوستی کی وجہ سے برائی نہیں کرتے. ایسی بات نہیں ہے، حارث بہت صاف کوئی انسان ہے. دراصل نائلہ میں تم سے کچھ مشورہ کرنا چاہتی ہوں. سدرا نے مسٹر سبزواری اور حارث کے آفر کے بارے میں بتایا. نائلہ نے 1 منٹ بھی نہیں سوچا اور کہا، یہ تو بہت اچھی آفر ہے سدرا، کیا ممی اجازت دے دیں گی؟ بس یہ مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے، تم آ کر ممی سے اجازت دلوا دو نا پلیز. وہ میری بڑی ہیں، ان سے التجا ہی کر سکتی ہوں. اطمینان تو دلا سکتی ہو نا، ذرا اوٹ پٹانگ لائن ہے نا یہ. حارث کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا. تم اتوار کو پھر آ رہی ہو نا؟ اچھا ضرور آؤں گی. اب کچھ کھا پی تو لو، بس 1 گلاس ٹھنڈا پانی. کسی دن پھر آؤں گی تو کھلانا پلانا. سدرا پانی پی کر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی. اپنا خیال رکھا کرو نائلہ. بائی دا وے بھانجے صاحب کب تشریف لائیں گے؟ ارے حارث کے سامنے بھانجے صاحب کا نام نہ لے لینا، وہ سخت خفا ہوں گے. کیوں بھلا، اس میں خفگی کی کیا بات ہے؟ انہیں بیٹی چاہیے، بیٹا نہیں. ویری گڈ، حارث بھائی تو سچ مچ بہت اچھے ہیں، ورنہ تو لوگ بیٹیوں کے نام سے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں. بیچارہ میرا میاں مارے دور اندیشی کے پہلے ہی سے شور مچا دیا ہے کہ بیٹی پسند ہے، تاکہ کل اگر بیٹی ہو تو کوئی کچھ کہہ نہ سکے. تمہاری ساس کو پوتا چاہیے ہوگا نا؟ ہاں، وارث بھائی کے اوپر تلے 2 بیٹیاں ہو چکی ہیں، تو بیچاری دن رات پوتا ہونے کی دعائیں مانگ رہی ہیں. دیکھو اوپر والا کس کی دعا سنتا ہے. سدرا نے نائلہ کو پیار سے چمٹا لیا اور خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی. یہ اس کی نظر کا دھوکہ نہیں تھا. وہ فہد کو لاکھوں لوگوں کے بیچ بھی پہچان سکتی تھی. وہی تھا. اتنے مہنگے شاپنگ سینٹر میں تو اچھے جانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. وہ مخالف فٹ پاتھ پر آٹو رکشا کے انتظار میں کھڑی تھی. وردہ اور ممی کے لیے کچھ سامان لینے آئی تھی. تبھی اس کی نظر فہد پر پڑی. وہ پرنس شاپنگ سینٹر سے باہر نکلا تھا. اس کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی تھی. جینز اور شرٹ میں ملبوس تراشیدہ بالوں والی وہ لڑکی بہت ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی. ساتھ میں ایک لڑکا کئی شاپرز اٹھائے مؤدب چل رہا تھا. پھر لڑکے نے شاپرز گاڑی کے ڈرائیور کو تھما دیے. ڈرائیور نے انہیں سنبھال کر پچھلی نشست پر رکھ دیا. فہد اور وہ نازنین محجبیں لمبی سی چمچم کرتی گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئے. ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی اور سدرا یہ سارا منظر دیکھتی رہی. پھر ایک آٹو روک کر بیٹھ گئی. اتوار کے دن حسب وعدہ نائلہ سدرا کے گھر آ گئی. ممی جانتی تھی کہ سدرا کی ملازمت کے لیے نائلہ نے ہی اپنے شوہر سے کہا تھا. وہ اس کی آمد پر خوش ہو گئیں. سدرا نے دوپہر کے کھانے کے لیے اچھا خاصا انتظام کیا تھا. نائلہ بھی کم وزادار نہیں تھی. پھلوں کے کئی بیگ اس نے ممی کے حوالے کیے اور ایک شاپر وردہ کو الگ سے دیا. بہت پیار سے کہا، یہ تمہارے لیے ہے. وردہ نے شاپر کھولا، جلدی سے سوٹ نکالا اور خود پر لگا کر پسندیدگی کا اظہار بھی کر ڈالا. نائلہ ہنسنے لگی. اتنا مہنگا سوٹ لانے کی کیا ضرورت تھی بیٹی؟ ممی یہ وردہ پر بہت کھلے گا. جے پوری سوٹ مجھے بہت پسند ہے. اسی طرح کے 2 سوٹ اپنے لیے بھی لیے ہیں. تھینک یو سو مچ نائلہ آپی. وردہ سوٹ اور شاپر لے کر اپنی الماری میں رکھنے چلی گئی. ممی نائلہ سے باتیں کرنے لگی. کھانے کے بعد نائلہ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا. بیٹی ماڈلنگ کوئی اچھا کام نہیں ہے، سب اعتراض کریں گے، خاص طور پر فہد اور ان کے والدین اسے بالکل پسند نہیں کریں گے. ممی آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آج کے دور میں اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا. بس لباس ایسا نہ ہو کہ دیکھنے میں برا لگے. آج کل تو بڑے گھروں کی لڑکیاں بڑے شوق سے اس لائن میں آ رہی ہیں. انہیں کوئی نہیں کچھ کہے گا. ان کی دولت سارے عیب ڈھانک لیتی ہے. پھر ان کے سرپرست خود ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ارے ممی یہ بات میں آپ سے کہنا تو نہیں چاہتی، لیکن آپ نے فہد وغیرہ کا حوالہ دے کر مجھے مجبور کر دیا ہے. آپ جس منگنی اور رشتہ داری کے خیال اور لحاظ سے اجازت دیتے ہوئے ہچکچا رہی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ ممی کا ہاتھ بے اختیار سینے پر چلا گیا. سدرا نے انہیں لپٹا لیا. ممی آپ اتنی چھوٹی سی بات کا اثر نہ لیں، نائلہ سچ کہہ رہی ہے. ممی مجھے یہ بات بہت معتبر ذرائع سے پتہ چلی ہے کہ ہارون بیگ نے فہد کو اپنی بیٹی نازنین کے لیے پسند کر لیا ہے اور دولت کا سنہری جال دھیرے دھیرے فہد کو کستا جا رہا ہے. شاید ابھی اسے اندازہ نہ ہو، لیکن یہ دولت والے کسی پر ایک پائی بلا مطلب خرچ نہیں کرتے. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ٹریننگ کے لیے وہ فہد کو امریکہ بھیج رہے ہیں، لیکن شادی ہونے کے بعد ہی بھیجیں گے اور بیٹی بھی فہد کے ساتھ جائے گی. نائلہ نے تفصیل بتائی. ہم سے تو انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. ممی نے شکست خوردہ لہجے میں شکوہ کیا. آپ کی دیورانی کی نظر میں اس منگنی یا رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کے دیور کو ساری تفصیل نہیں معلوم. خیر معلوم ہو بھی کی تو وہ کیا کریں گے؟ اور فہد
فہد کیا کہتا ہے؟ اس کے پیش نظر اپنا مستقبل ہے اور ایک بہتر مستقبل کے سامنے سب کچھ بیکار ہے، نائلہ نے آہستہ سے کہا۔ اسے بھی یہ سب بتاتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا۔ جب ایک دن سدرا نے اسے فہد کے بارے میں بتایا تو اس نے اپنے طور پر ساری باتوں کی معلومات حاصل کی۔ فہد کے ساتھ نازنین کو دیکھ کر جس شکوک نے سدرا کے دل میں بے نام سے وسوسے پیدا کیے تھے، ان سب کی تصدیق ہو گئی تھی۔ فہد البتہ ابھی نہیں کھلا تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو میں خود ان سے جواب مانگوں گی۔ فی الحال اس ماڈلنگ کے قصے کو یہیں ختم کر دو، ورنہ وہ لوگ اسی بات کو رشتہ توڑنے کا بہانہ بنا لیں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ آپ کا فیصلہ مناسب ہے، میں بھی آپ سے متفق ہوں۔ نائلہ آئی تو تھی کسی اور کام سے اور کیا کچھ اور، حالانکہ آج نہیں تو کل یہ بات سب کو معلوم ہونا ہی تھی۔ بہرحال جب وہ رخصت ہوئی تو سدرا سے اس نے جاتے جاتے معذرت کی۔ سدرا نے بڑے نارمل طریقے سے اسے سمجھایا اور اس پر یہ ظاہر کیا کہ اسے ذرا بھی دکھ نہیں ہے، لیکن دکھ رونے دھونے سے ظاہر نہیں ہوتا، یہ تو محسوس کرنے والے کے ظرف پر ہے کہ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ سدرا نے ماں بہن کے خیال سے آنسو نہیں بہائے، بس دل کے کٹنے کا تماشا دیکھتی رہی۔ گنتی کے 4 آدمیوں کے سامنے جو منگنی ہوئی تھی، اس پر سینکڑوں مہمانوں کی موجودگی، شاندار دعوت اور دھوم دھڑکے نے خط تنسیق کھینچ دیا۔ ہارون بیگ کی کوٹھی روشنی سے جگمگا رہی تھی اور یہاں جو تقریب تھی وہ بھی معمولی نہیں تھی۔ ان کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی نازنین بیگ کی منگنی کی تقریب تھی۔ داماد یعنی ہونے والا داماد ہزاروں میں ایک تھا اور اسے لاکھوں میں ایک بنانے کے لیے ہارون بیگ نے بڑی خوبصورت پلاننگ کی تھی۔ پہلے تو اسے پھانسنے کے لیے ایک سنہری جال تیار کیا گیا، اور جب وہ پھنس گیا تو سونے کے پنجرے میں چاندی کی کبوتریاں سجا کر ان میں سچے موتی بھر دیے گئے۔ معمولی دانہ دن کا چگنے والے کو جب چگنے کے لیے سچے موتی ملے تو سونے کا پنجرہ بھی قید خانہ نہیں لگتا۔ فہد بھی سچے موتیوں کے دانے پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار تھا، اور جب اسے ہارون بیگ کی ساری شرائط منظور تھیں تو پاپا بیچارے کیا کر سکتے تھے؟ وہ تو خود ہی ریٹائر ہو کر گھر والوں کے رحم و کرم پر پڑ گئے تھے۔ بچا کچھا پیسہ بھی بیٹیوں کی شادی کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ اب اس گھر کا کرتا دھرتا فہد ہی تھا، اور فہد کی امی ہر معاملے میں پیش تھیں۔ اللہ نے اپنے خزانے سے بے شمار رحمت فہد پر لٹا دی تھی تو وہ کفران نعمت کیوں کرتے؟ بلکہ اب تو اسے ہنسی آتی تھی کہ وہ سدرا سے کیوں چپ چپاتے اس رشتے پر تیار ہو گیا تھا۔ بچپن کی محبت کی خاطر؟ کہاں کی محبت؟ کیسی محبت؟ بس سوچا تھا کہ جسے بچپن سے جانتے ہیں اسی سے کیوں نہ شادی کر لیں۔ انجان لڑکی سے تو وہ بہتر ہی ہوگی۔ جب لڑکی بھی انجان نہ ہو بلکہ اپنے روز و شب آپ کے نام کر دے اور اس طرح کھل جائے جیسے جنم جنم کا ساتھ ہو، تو پھر سارے شکوے ہی ختم ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ لگی ہوئی بے پناہ دولت، آسائش اور ٹھاٹ باٹ یعنی چپڑی اور دو ایسے میں رشتہ داری، منگنی، دعوے وعید کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بیگم ریاض علی دیورانی اور دیور کا انتظار کرتی رہیں۔ دیور مارے ندامت کے ان کے سامنے نہیں آئے، اور دیورانی ان دنوں اتنی بلندیوں پر پرواز کر رہی تھیں کہ جہاں سے نیچے نظر ڈالنا ان کے لیے کسر شان تھا، لہٰذا نہ منگنی کی مٹھائی بھجوائی نہ ہی شادی کا کارڈ دینے آئیں، یعنی رشتہ داری سے ہی انکار کر دیا۔ جس دن فہد کی شادی تھی اسی دن سدرا نے اپنے پہلے ایڈ کا کانٹریکٹ سائن کیا۔ پھر فہد تو اپنی سنہری چڑیا کے ساتھ امریکہ فلائی کر گیا اور سدرا نئے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے وجود میں تنہا رہ گئی۔ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا ایڈ کرنے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ابھی تک وہ پرنس ایڈورٹائزنگ کمپنی سے ہی منسلک تھی، حالانکہ اسے باہر کی کمپنیوں کے آفر بھی مل رہے تھے، لیکن اس کے پاس اپنی کمپنی کا ہی اتنا کام تھا کہ کسی دوسری جگہ کام کرنے کے لیے اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وردہ کا داخلہ میڈیکل میں ہو گیا تھا اور وہ اپنی پڑھائی میں سنجیدہ تھی۔ ایک دن وہ بہن سے ملنے اچانک حارث کے آفس پہنچ گئی۔ ریسیپشن پر جو لڑکی بیٹھی تھی اس نے کہا آپ سر سے ملنے، اور اس نے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وردہ ادھر بڑھ گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ وردہ نے پردہ ہٹا کر ایک قدم اندر رکھا۔ سامنے بڑی سی آفس ٹیبل کے عقب میں سر ٹائپ کی چیز تو نظر نہیں آئی، البتہ ایک شوخ سا نوجوان شوخ رنگ کی شرٹ اور ملٹی کلر کی ٹائی میں اسمارٹ کہلانے کے لائق ضرور نظر آیا۔ یہ حارث بھائی تو نہیں ہو سکتے، دل نے کہا۔ یس کم ان۔ وہ دھیرے دھیرے قدم رکھتی ہوئی میز کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ سٹ ڈاؤن پلیز۔ وہ بیٹھ گئی۔ گڈ، بلکہ ویری گڈ، بڑا فوٹوجینک فیس ہے آپ کا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بھئی جو کچھ میں نے کہا میرا مطلب وہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ قصور آپ کا نہیں اس کرسی کا ہے جس پر آپ اس وقت براجمان ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ وردہ چڑ گئی۔ یقیناً وہ اسے ماڈلنگ کی شوقین لڑکی سمجھ رہا تھا۔ اب میں پوچھ رہا ہوں کہ ان باتوں سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہی جو میں نے کہا،
अंडरस्टैंड? मैंने आपकी तारीफ की तो क्या गलत किया? यहाँ तो हर लड़की को दूर से ही भगा दिया जाता है। मैंने आपकी शान में ऐसी गुस्ताखी नहीं की। और आप समझते हैं कि यहाँ आने वाली हर लड़की मॉडलिंग की भीख मांगने आती है, तो क्या आप भीख, मेरा मतलब है मॉडलिंग? जी नहीं, मैं यहाँ अपनी सिद्रा आपी से मिलने आई हूँ। वर्दा ने बड़े गुस्से से कहा। ओह सॉरी, वेरी सॉरी। सिद्रा आपी शूटिंग के लिए गई हैं और मैं हारिस अली नहीं हूँ। वो तो मैं आपको देखते ही समझ गई थी कि आप हारिस भाई नहीं हैं, बल्कि हो ही नहीं सकते। मेरा नाम जिब्रान है, खलील जिब्रान मेरे बड़े दूर के चचा थे। ये कहिए कि दूर दूर भी आपके चचा नहीं थे, हो भी नहीं सकते। अच्छा चलिए मान लिया, लेकिन जिब्रान होने पर तो आपको कोई एतराज़ नहीं है ना? जी नहीं, मुझे क्या एतराज़ होगा? मेरी बला से आपका नाम अरस्तु हो या लुकमान, क्या हारिस भाई भी शूटिंग पर साथ ही गए हैं? जी हाँ, ना जाए तो सारा काम चौपट हो जाए, और जो ऑफिस का काम चौपट हो रहा है उसका उन्हें कोई ख्याल नहीं है। कम से कम आप जैसे लोगों को इस कुर्सी पर बैठना ज़ेब नहीं देता। कैसी ख़राब इमेज बनेगी हारिस भाई की और उनकी कंपनी की। वर्दा ने बड़े दुख से कहा। मिस, मैं एहतजाज करता हूँ। करते रहिए, मैं चलती हूँ। तो सिद्रा साहिबा को क्या बताऊं? यानी आपका नाम और काम? कह दीजिएगा वर्दा आई थी, बस यूं ही काम वाम नहीं था। वर्दा मुड़ी और खट से बाहर निकल गई। जिब्रान ने घंटी बजाई, चपड़ासी आया तो इसको एक गिलास ठंडा पानी और स्प्रीन लाने का हुक्म दिया। कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। दिल में कहा, उफ क्या लड़की है, एटम बॉम्ब, बल्कि मिसाइल। हारिस, कुछ जिब्रान के लिए भी सोचा है आपने? नायला ने पूछा। ये तुम्हें अचानक जिब्रान का ख्याल कैसे आ गया? हारिस चौंके, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट से नजरें नहीं हटाईं। नायला ने कागजात उनके हाथ से लेकर मेज पर रख दिए। मैं आपको याद दोबारा दिला दूं, ऑफिस का काम घर पर नहीं आएगा। हमारे दरमियान ये मुआहिदा है। अरे ये बहुत ज़रूरी काम है नायला, प्लीज़ आज तो माफ़ कर दो। पहले जिब्रान का मसला हल करें प्लीज़। तो जिब्रान का क्या मसला है भाई? तालीम मुकम्मल हो चुकी है, वो डॉक्टर बन चुका है। अगर मज़ीद पढ़ना चाहता है तो मुझे कोई मुज़ायका नहीं। बाहर जाना चाहता है तो बताओ, इंतज़ाम हो जाएगा। वाह शाबाश, इतनी जल्दी अगर हर मसला हल होने लगे तो क्या कहने। जिब्रान ज़ाती हॉस्पिटल खोलना चाहता है, एमडी वो कर ही चुका है, बस काम शुरू करना है, फिर शादी। भाई मेरी मानो तो पहले उसकी शादी कर दो, पहले उसका काम तो जमने दो। हॉस्पिटल, तुम जानती हो कि वो कितना लाउबाली है, पता नहीं डॉक्टर कैसे बन गया। मुझे तो अंदेशा है कि एक दिन वो हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाएगा। अरे क्यों भाग जाएगा? तुम उसे नहीं जानती, आधी उम्र बाहर गुजारी है, अब भी ज़बरदस्ती बुलाया है। शादी होगी तो मियाँ रेशमी जंजीरों में जकड़े बेबस पड़े रहेंगे, रस्सियाँ नहीं तुड़ा सकेंगे। लेकिन काम से पहले शादी? मैंने अपने दोस्त डॉक्टर फरहाद हाशमी से बात की है, अभी कुछ दिन उसे उनके साथ काम करने दो। चलो ये भी ठीक है, बस तुम लड़की देखो और कागजात इधर दो। हारिस ने बात ख़त्म की और स्क्रिप्ट पढ़ने लगे। हारिस, एक बात कहूँ? कहो। ऐसे नहीं, तवज्जो से सुनो। यानी काम बंद कर दूं? अरे ज़रा देर के लिए बंद कर दो प्लीज़। अच्छा लो, बंद कर दिया। हारिस, अगर जिब्रान की शादी सिद्रा से हो जाए तो कैसा रहेगा? सिद्रा बहुत स्वीट है। सिद्रा? भाई लड़की तो अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है, लेकिन दोनों का प्रोफेशन बिल्कुल अलग है, और फिर उम्र में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बराबर ही होंगे। खैर उम्र का फ़र्क तो ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। हाँ, प्रोफेशन की बात गौर तलब है। मगरिब और मशरिक का फ़र्क समझो। अच्छा नायला, कल वर्दा ऑफिस आई थी। वर्दा? लेकिन कल तो आप शूटिंग में मसरूफ़ थे। मुझसे या सिद्रा से तो उसकी मुलाकात नहीं हुई, अलबत्ता जिब्रान मुझसे मिलने ऑफिस गया था, उसने बताया था। कहीं जिब्रान ने आपसे वर्दा के बारे में तो कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं, बहुत कुछ कहा। तो ये बात है, तभी भाई की शादी का अरमान फटा पड़ रहा है। मैं भी कहूँ कि बात क्या है आखिर? बिल्कुल, दोनों डॉक्टर, दोनों शौक और जिंदा दिल। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। लेकिन हारिस, सिद्रा का भी तो कुछ करना होगा ना, यूं कब तक चलेगा? अभी तो गरीब अपने मंगेतर के दिए हुए सदमे से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकली। ज़रा संभल जाए तब कुछ करेंगे। वैसे सब्ज़वारी उस पर बुरी तरह फिदा है, जानती हूँ। दरअसल ये प्रोफेशन ही ऐसा है, सारे मर्द लड़की पर मरने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। ज़रा गहराई में जाकर देखो तो पता चलेगा कि तुम्हारे ऑफिस का हर मर्द किसी न किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार मिलेगा। यही वजह है कि ऐसे प्रोफेशन बदनाम है। लेकिन सब्ज़वारी संजीदा है यार, वो तो साइमा के लिए भी संजीदा था। फिर क्या हुआ? उनकी शादी बमुश्किल 1 साल चली। ये लोग आखिर लड़कियों को समझते क्या हैं? लड़की? नायला को हंसी आ गई।
لڑکی کو لڑکی تو سمجھنا ہی پڑے گا نا، لیکن اسے بازار کا مال تو نہ سمجھے۔ بیچاری سدرا پہلے ہی بہت دکھی ہے۔ خیر، سبزواری نہ سہی، کوئی اور بھلا انسان سہی۔ حارث نے بتی بجھاتی اور چادر سینے تک کھینچ لی۔ نائلہ بھی لیٹ گئی، لیکن بڑی دیر تک سدرا کے بارے میں سوچتی رہی۔ مسٹر سبزواری نے ایک نئے ایڈ کے لیے ڈریس ڈیزائنر سے جو لباس سدرا کے لیے ڈیزائن کرایا تھا، اسے سدرا نے ریجیکٹ کر دیا۔ مسٹر سبزواری، آپ نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ میں یہ کپڑے پہنوں گی؟ مجبوری ہے مس سدرا علی، ایڈ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہمیں لباس بنوانا پڑتا ہے۔ غلط، یہ سب بہانے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایڈ میں لڑکی کو نیم برہنہ دکھایا جائے۔ کپڑے خوبصورت ہوں، سطر پوشی کے تقاضے پورے کرتے ہوں۔ یہ کولڈ ڈرنک کا اشتہار ہے، کوئی لڑکی ایسا لباس پہن کر کولڈ ڈرنک نہیں پیتی۔ اگر ہم نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا تو دوسری اشتہاری کمپنیاں ہم سے آگے نکل جائیں گی اور ہم مکھیاں مار رہے ہوں گے۔ یہ مقابلے کا دور ہے سدرا، اور مقابلے کا مطلب ہے کہ بس کریے، لڑکی اپنے پورے یا کم از کم آدھے کپڑے اتار دے، ہے نا؟ میں حارث بھائی سے خود بات کروں گی اور اپنا استعفیٰ انہیں پیش کر دوں گی۔ خدا حافظ۔ ارے سنیے تو مس سدرا، پلیز ایک منٹ، اب بھی کچھ سننا باقی ہے کیا؟ بہت کچھ سننا باقی ہے۔ یہ ڈریس آپ کے لیے نہیں ہے، نہ ہی یہ ایڈ آپ کر رہی ہیں، مونا کر رہی ہے، ڈریس بھی اسی کا ہے۔ پھر اس نے جلدی جلدی ساری بات کہہ دی۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ تو بس ایسے ہی، میں ذرا آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ واٹ؟ آپ کون ہوتے ہیں ایسا بے تکا امتحان لینے والے؟ دراصل میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ اپنے شوق میں کتنی سنجیدہ ہیں، یعنی میں کس حد تک جا سکتی ہوں، یہی مطلب ہے نا آپ کا؟ مسٹر سبزواری، اگر میں 3 وقت کے فاقے سے بھی ہوں نا، اور آپ یا کوئی اور اس قسم کے لباس کی شرط کے ساتھ لاکھوں روپے بھی مجھے دے تو میں لعنت بھیج دوں گی۔ آپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیا حارث بھائی نے آپ سے اس زمن میں کچھ کہا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ان کو تو علم بھی نہیں اس بات کا۔ تو یہ آپ کے ذہن کی اختراع تھی۔ یہ خطا میری ہے۔ دراصل اس سے میری زندگی کی ایک تلخ یاد بلکہ یادیں جڑی ہیں۔ میری بیوی سائمہ کو بھی ماڈلنگ کا شوق تھا، اور جب ایک بار میں نے اس سے کہا کہ ماڈلز کو بسا اوقات ایسے کپڑے بھی پہننے پڑتے ہیں تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ اوہ، تو پھر کیا ہوا؟ وہ آج ٹاپ ماڈل ہے، لیکن میری بیوی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ نام بتائیں گے؟ کیا کریں گی پوچھ کر؟ اپنی تسلی کے لیے جاننا چاہتی ہوں۔ وہ اب سمی کے نام سے ماڈلنگ کرتی ہے۔ اوہ، اپنی حد تک تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جب تک کوئی زیادہ مجبوری نہ ہو، عورت کو اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ حد سے گزرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اپنی بات کہہ کر سدرا کھڑی ہو گئی۔ میں آپ سے متفق ہوں، آج آپ کا کام نہیں ہے، آپ چھٹی کر سکتی ہیں، یعنی آرام کریں۔ کل آپ کو فون کر کے بتا دیں گے کہ کب نئے ایڈ پر کام شروع ہوگا۔ بہتر ہے، میں چلتی ہوں، آداب، خدا حافظ۔ سبزواری اس کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ اچانک نائلہ نے آواز دی تو وہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی اور اسے اچھے موڈ میں دیکھ کر اطمینان کی سانس لی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، نہ فون نہ اطلاع، بس دھمکی۔ سرپرائز میڈم، سرپرائز۔ اور جو میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ اچھا چلو اطمینان سے بیٹھو۔ کیسے آنا ہوا؟ ڈاکٹر فرحانہ کے پاس گئی تھی، اس نے شرما کر بتایا۔ کیا کہا؟ میرا مطلب ہے سب ٹھیک ٹھاک تو ہے نا؟ اگلے ہفتے اپنے کلینک میں ایڈمٹ کرنے کو کہا ہے اس نے۔ مائی گاڈ، اور تم اس حالت میں مٹر گشت کر رہی ہو؟ ضروری بات کرنا تھی نا، پھر خدا جانے کب موقع ملے، اسی لیے آئی ہوں۔ وردہ کہاں ہے؟ ابھی آتی ہوگی۔ کیوں بھائی، وردہ کیسی یاد آ گئی تمہیں؟ کہیں اس کا ذکر فکر تو نہیں چل رہا ہے، یعنی شادی کا سلسلہ؟ ارے نہیں، فی الحال تو اسے ڈاکٹر بننے کی پڑی ہے۔ میں اپنے دیور ڈاکٹر جبران کے لیے بات کرنا چاہتی ہوں، سوچا پہلے تم سے پوچھ لوں، پھر ممی سے رشتے کی بات کروں۔ جبران سے پوچھا ہے یا میری دوستی میں کہہ رہی ہو؟ میں اس سے کیا پوچھوں گی، اسی نے وردہ کو پرپوز کیا ہے بھائی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، تم ضرور ممی سے بات کرو، میں بھی فیور کروں گی، جبران اچھا لڑکا ہے۔ سدرا خوش ہو گئی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی ان کی منگنی کر دیں، شادی وردہ کے MBBS کرنے کے بعد ہو جائے گی؟ 2 سال ہی کی تو بات ہے۔ میں منگنی کی سختی سے مخالفت کروں گی، بس شادی ہوگی اور جلدی ہوگی، تعلیم بعد میں مکمل ہو جائے گی۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، منگنی اور شادی کا درمیانی وقت خاصا صبر آزما ہوتا ہے، اس بیچ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ تمہارے ساتھ ہوا۔ معاف کرنا سدرا، لیکن تمہاری مثال دینے سے میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں نائلہ، تم نے مجھے ہرٹ نہیں کیا، میں نے بھی اپنے تجربے کی روشنی میں منگنی سے انکار کیا ہے۔ بس پھر ممی سے شادی کی بات کرتے ہیں، اتوار کے دن جبران کو ممی سے ملوا دوں گی، تم ذرا وکالت کر دینا۔ ایک بات ابھی سوچ لو،
ہم تمہارے برابر کے نہیں ہیں. میں یہ پسند نہیں کروں گی کہ وردہ کسی موقع پر احساس کمتری کا شکار ہو. سدرا سنجیدہ تھی. ایسی بات سوچنا بھی نہیں سدرا. وردہ ہمارے جبران کی پسند ہے اور میری ساس بہت بی بی ٹائپ کی خاتون ہے. تمہاری ذمہ داری پر میں یہ رشتہ کروں گی. بولو منظور ہے؟ بالکل. اچھا بتاؤ تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک چل رہا ہے. مزے کی بات بتاؤں، ٹی وی ڈرامہ کے لیے ایک آفر آئی ہے. تو پھر کیا ارادہ ہے؟ میں وردہ کی شادی کے بعد ایڈ بھی نہیں کروں گی، یہ بات طے ہے. پھر ہمیں زیادہ پیسے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. حارث بھائی کے آفس میں یا کہیں اور آفس میں کام کروں گی. آج ٹی وی کا آفر آیا ہے، کل فلم کا آئے گا. نہ بابا نہ. میری صلاح مانو تو اپنا بوتیک کھولو. کمپنی میں جو ڈریس ڈیزائنر حبیب شاہ ہے نا، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں. بہت اچھے انسان ہیں. ہاں خیال تو اچھا ہے. جاب کا سرے سے خیال ہی چھوڑ دوں گی. اور میڈم شادی کے بارے میں بھی سوچ لو. سوچ لیا ہے اور یہ ٹاپک ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. پاگل ہو سدرا؟ آؤ ذرا ممی سے بات کر لیں. مجھے دیر ہو گئی تو ساس پریشان ہو جائیں گی. ان سے زیادہ جبران بلبلا رہا ہوگا. نائلہ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی. وردہ نے اپنی شادی کا ذکر سنا تو خوب بڑبڑائی اور جبران کا نام سن کر بہت خفا ہوئی. اوہ، تو اب معلوم ہوا جناب بھائی کے آفس میں بیٹھ کر لڑکیاں تاڑتے ہیں. میں تو ایسے شخص سے کبھی شادی نہ کروں. وہ لڑکیوں کو تاڑنے کا کام نہیں کرتا، ڈاکٹر ہے، وہ بھی ایم ڈی. اس دن کسی کام سے آفس گیا تھا اور بھائی کا انتظار کر رہا تھا کہ تم جا ٹپکی. جبران نے سب خود ہی اسے بتایا تھا. آپ ہی کیا اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے؟ جوکروں والے رنگ پہنتا ہے، لال نیلا پیلا. مجھے تو مسخرہ لگتا ہے. ایسا نہ کہو، ضرور تم نے اس کو پریشان کیا ہوگا. وہ مجھے گھسنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے بھی بدلہ لے لیا اور خوب سنائی، مگر ہے بہت ڈھیٹ. یہاں تک آ گیا اور حیرت ہے کہ آپ لوگوں نے اسے اوکے بھی کر دیا. مذاق نہیں وردہ. جبران بہت اچھا لڑکا ہے اور اسے لڑکیوں کی کمی بھی نہیں ہے، لیکن اسے بڑے گھرانوں کی مغرور اور فیشن زدہ لڑکیاں پسند نہیں ہیں. سدرا نے جبران کی حمایت کی تو وہ چپ ہو گئی. سوچا تو محسوس ہوا کہ جبران واقعی اچھا ہے. ہینڈسم، شوق، زندہ دل اور کافی حد تک سادگی پسند. اس نے اپنی بہن کو منظوری دے دی. اچانک چچی جان کو گھر میں اپنے سامنے دیکھ کر سدرا حیران ہو گئی. بہرحال گھر آئے مہمان کی عزت کرنا ان کی روایات میں شامل تھا، سو انہیں وہ ممی کے پاس لے گئی اور خود کچن میں گھس گئی. چائے کی ٹرے لے کر وہ ان کے پاس گئی تو لگا کہ دونوں روئی ہیں. عرصے کے بعد بچھڑے ملے تو ایسا ہی ہوتا ہے. چچی جان بڑی محبت سے اس سے باتیں کرتی رہیں، پھر جلدی آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی. ممی، یہ آج چاند کیسے نکل آیا؟ بیچاری بہت پریشان ہے. اب کیا پریشانی ہے؟ سب کچھ تو ان کی خوشی کے مطابق ہوا ہے. کیسی خوشی؟ کہاں کی خوشی؟ ان کی بہو نازنین امریکہ سے تنہا واپس آئی ہے. فہد نہیں آیا. فہد کا فون آیا تھا. اس نے بتایا کہ جلدی ہی قانونی طریقے سے نازنین کو طلاق دے دے گا. میاں بیوی میں نہیں بنی. نازنین کو باپ کی دولت کا غرور ہے. وہ شوہر کو جوتی کی نوک پر مارتی ہے، اپنی مرضی سے آتی جاتی ہے. غرض بہت شکایتیں ہیں دونوں کو ایک دوسرے سے. تو چچی جان آپ کو یہی سب بتانے آئی تھیں؟ یہ بھی، اور اپنے رویے کے لیے معافی بھی مانگ رہی تھیں. کہہ رہی تھیں کہ ناحق دولت کے پیچھے بھاگے، خواہ مخواہ لڑکے کی زندگی خراب کی. اب بھی اگر انہیں خیال ہے تو اپنے لڑکے کا. اور ان کا لڑکا بھی اتنا نادان تھا کہ سب کچھ بھلا کر مستقبل بنانے سنوارنے کے لیے خون کے رشتوں کو فراموش کرنے میں آر نہیں سمجھا. ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے. بیٹی، میں نے تو صبر کیا، لیکن اللہ نے میرے صبر کا پھل دیا. سوچیے امی، اگر نائلہ میرا ساتھ نہ دیتی تو ہم کیا کرتے؟ پاپا کے انتقال کے بعد ہماری دنیا اندھیری ہو گئی تھی. اوپر سے فہد کا سلوک. بس خدا نے ہمارے اوپر رحم کیا. اب تمہارا رشتہ بھی کہیں ہو جائے تو اطمینان ہو. سدرا نے ان کی بات سن کر کچھ نہیں کہا اور سامان کی فہرست بنانے لگی. وردہ کی شادی میں اب زیادہ دن نہیں رہ گئے تھے. تھوڑی بہت تیاری تو کرنا ہی تھی. نائلہ کلینک میں ایڈمٹ ہو گئی. اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا. سدرا کا زیادہ وقت اس کے پاس گزرتا تھا. وردہ بھی کئی بار اسے دیکھنے گئی. وردہ نائلہ کو دیکھ کر باہر نکلی تھی. سامنے سے اس کی جان پہچان کے ایک ڈاکٹر آ رہے تھے. وہ رک کر ان سے باتیں کرنے لگی اور پھر بے سانو گمان جبران وہاں آ گیا. اسے دیکھ کر مسکرایا تو وہ جل گئی. منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی. اس نے ڈھیٹ بن کر ہیلو کہا. وہ پتھر مارنے کے انداز میں ہیلو کہہ کر آگے بڑھ گئی. جبران اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. یہ آپ میرے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ لیجیے، نہیں آتا. جبران نے معصومیت سے کہا. وردہ پھر آگے بڑھنے لگی. جبران اس کے ساتھ تھا. ارے آپ کو کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ کیوں پریشان کر رہے ہیں مجھے؟ میرے ساتھ چلنے سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اپنے پیروں سے چل رہا ہوں اور اب تو ہمیشہ ہمیں ساتھ چلنا ہوگا. سو ابھی سے پریکٹس کر رہا ہوں. کیا آپ ہر وقت ایسے موڈ میں رہتے ہیں؟
ارے بس آپ کو دیکھ کر میرا موڈ ایسا ہو جاتا ہے، اس میں اب میرا بھلا کیا قصور ہے؟ بیچارگی سے وہ زمین پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وردہ کو ہنسی آ گئی، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا۔ اچھا، میں چند منٹ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیجیے، یہاں نہیں، کینٹین چلتے ہیں۔ چلیے۔ کینٹین میں ذرا سناٹا تھا، وہ ایک گوشے کی میز منتخب کر کے بیٹھ گیا۔ ہاں، اب بتائیے کیا بات کرنا ہے؟ دراصل مجھے اس بات کی فکر ہے کہ ہماری زندگی کیسی گزرے گی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ جو یہ ذرا سی بات پر تھانے دارنی بن جاتی ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے نا؟ ذرا شائستگی اور نرمی سے بات نہیں کر سکتی؟ اوفو، تو آپ کو یہی کہنا تھا؟ وردہ ایک بات بتائیے، کیا آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ آپ کے رویے نے، آپ کی باتوں سے ایسا لگا۔ جبران صاحب، میں شاعرہ نہیں ہوں، اس لیے آپ کے ہر سوال کے جواب میں شعر عرض نہیں کر سکتی۔ میں جانتا ہوں آج تک میں ایک مصرع نہیں بنا سکا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ دل نام کا لوتھڑا اتنا بھی غیر اہم نہیں ہوتا کہ صرف شاعروں کو اس کی دھڑکن سنائی دے۔ ڈاکٹر بہرے بنے رہیں۔ آپ دل کی دھڑکنیں شمار کرتے ہیں؟ کرتا ہوں۔ ہر مریض کا دل اپنی الگ کہانی سناتا ہے۔ میں مریض نہیں ہوں، اچھی بھلی صحت مند لڑکی ہوں۔ تب تو آپ کا دل ضرور دماغی کہانی سناتا ہوگا۔ جی نہیں، بس صرف اپنا کام کرتا ہے، یعنی خون صاف کرتا ہے۔ حد تیرے کی۔ اے لڑکے، کافی لانا۔ جبران نے لڑکے کو آرڈر دیا۔ وردہ نے کپ اٹھا کر 3-4 گھونٹ میں کافی ختم کی اور کھڑی ہو گئی۔ چلیں؟ کہاں چلیں؟ میں گھر جا رہی ہوں۔ کس کے؟ بس اب زیادہ نہ اترائیے، ظاہر ہے اپنے گھر جا رہی ہوں۔ تو میرے گھر کب آئیں گی؟ جی تو چاہتا ہے کبھی نہ آؤں۔ یہ کہہ کر وہ مڑی نہیں اور کینٹین کے باہر چل دی۔ جبران اس کے پیچھے لپکا۔ نہیں پلیز، اپنا دل پہلی فرصت میں بدلوائیں۔ جب ابھی یہ حال ہے تو آگے کوئی گڑبڑ بھی کر سکتا ہے۔ وردہ مسکراتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھ گئی اور جبران نے بھی بھابھی نائلہ کے وارڈ کی طرف دوڑ لگا دی۔ سدرا نے حبیب شاہ کو فون کیا، وہ اسے اچھی طرح واقف تھی۔ پھر وقت طے کر کے ان سے ملاقات کی اور اپنا منصوبہ ان کے گوش گزار کیا۔ میرے آفس کے نیچے گراؤنڈ فلور پر ایک اچھی دکان خالی ہے، چلتی ہوئی مارکیٹ ہے، آپ فوراً اسے لے لیں، بلکہ میں آپ کو اسد سے ملوا دوں گا، بہت اچھے انسان ہیں۔ اگر جگہ کا مسئلہ حل ہو جائے تو میں آگے کا سوچوں۔ آپ پہلے اپنے بوتیک میں چکن کے اچھے سوٹ رکھیں، پھر میں بھی آپ کے لیے سوٹ ڈیزائن کر دوں گا، بلکہ چکن کے سوٹ بھی ڈیزائن کر دوں گا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، پھر ہم کل ہی اسد صاحب سے ملیں گے، میں ان سے وقت لے لوں گا۔ کام وردہ کی شادی کے بعد ہی شروع کر سکوں گی، ابھی میں اپنا سرمایہ زیادہ نہیں پھنساؤں گی۔ بازار سے کریڈٹ پر سامان مل جائے گا، میں 2-4 بیوپاریوں کو جانتا ہوں۔ شکریہ شاہ صاحب، آپ نے میری کئی مشکلیں آسان کر دیں۔ یہ ماڈلنگ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے سدرا جی، میں نے تو پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ آپ زیادہ دن اس فیلڈ میں نہیں رکیں گی۔ آپ نے ٹھیک فرمایا شاہ صاحب۔ سدرا مسکرائی اور پھر وردہ کے لیے کچھ سوٹ ان کے حوالے کر کے ڈیزائن سمجھانے لگی۔ نائلہ گھر آ چکی تھی اور بڑی تیزی سے جبران کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ حارث کے گھر پر والدین کی حکمرانی تھی، لیکن دونوں بہت اچھے تھے، بچوں پر اپنی مرضی نہیں تھوپتے تھے۔ سدرا ان کے بیٹے کی کمپنی میں ٹاپ ماڈل تھی، لیکن انہیں اس کی بہن وردہ کو بہو بناتے ہوئے ذرا بھی سب کی محسوس نہیں ہوئی، اور یوں وردہ بیاہ کے ان کے گھر آ گئی۔ شادی کے بعد جبران کو تجربہ ہوا کہ وہ بہت اچھی بیوی تو ہے ہی، لیکن بہت اچھی بہو بھی ہے۔ ساس سسر کا وہ بہت خیال کرتی تھی۔ نائلہ کو اب وہ بھابھی کہتی تھی، لیکن اس کی عزت بھی کرتی تھی۔ اب گھر میں ممی اور سدرا تھیں۔ سدرا اپنے بوتیک میں مصروف ہو گئی تھی، وردہ دوسرے تیسرے دن گھر آتی تھی اور ممی کے پاس 1-2 گھنٹہ رک کر چلی جاتی تھی۔ ایک دن اس نے ماں سے کہا، ممی، آپ نے سدرا آپی کے لیے کیا سوچا ہے؟ بیٹی، عمر کے اس دور میں جب وہ تجربوں کی بھٹی سے تپ کر باہر آئی ہے، ہم اس پر اپنی مرضی نہیں لاد سکتے۔ تو کیا وہ اسی طرح زندگی گزاریں گی؟ اب میں کیا بتاؤں؟ ان سے بات کیجیے نا ممی، سمجھائیے انہیں، کوئی رشتہ دیکھیے۔ پتہ ہے وردہ، فہد واپس آ گیا ہے۔ فہد بھائی کا یہاں کیا ذکر ممی؟ تمہاری چچی جان آئی تھیں، وہ سدرا کا رشتہ دوبارہ مانگ رہی ہیں۔ معذرت تو وہ کئی بار کر چکی ہیں، لیکن اس بار تو وہ رو رو کر معافی مانگ رہی تھیں۔ کیا ان کی معافی ان زخموں کو بھر سکتی ہے ممی جو سدرا آپی کے دل پر آئے تھے؟ ان کی انا مجروح ہوئی تھی اور کیا کیا قیامتیں ان پر گزر گئی تھیں۔ جانتی ہوں، مجھ سے زیادہ کون اس کی حالت سمجھ سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ آپ ہی رضامند ہوں گی امی۔ تم سمجھانے کی کوشش کرو نا وردہ، میں شاید یہ سب نہ کر سکوں۔ نائلہ بھابھی سے کہوں گی، ان کی بات وہ بہت مانتی ہیں۔ ضرور کہنا بیٹا، سزا دینے والے سے معاف کرنے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے، لیکن میں بڑی نہیں ہوں، نہ بن سکتی ہوں۔ سدرا شاید اسی وقت آئی تھی اور ان کی باتیں سن چکی تھی۔ ممی اور وردہ خاموش ہو گئیں۔ کیا پتا کل پھر کوئی رئیس زادی سبز باغ دکھائے اور وہ ادھر لڑک جائے۔
सिद्रा ये कहकर गुसल खाने में घुस गई। सिद्रा शोकेस में नई सूट लगा रही थी जब उसने आवाज़ सुनी, एक्सक्यूज़ मी। सिद्रा मुड़ी और ठिठक गई। खुशी हुई कि तुमने अनजान बनने की कोशिश नहीं की। फहद ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ का पता तुम्हें किसने दिया? हारिस साहब ने, मैं उनके ऑफिस गया था। फिर भी यहाँ आने की कोई तुक नहीं है। घर का दरवाज़ा बंद करने का अंदेशा था। अब दुकान, सॉरी इसे तुम लोग बोतीक कहते हो, तो बोतीक। अब आ ही गए हो तो बैठो। बहुत अच्छा ज़ोक है भाई तुम्हारा। तुमने पूछा नहीं कि मैं वापस क्यों आ गया हूँ? मैं तो बस इतना ही जानती हूँ फहद कि गैरतदार वापस नहीं आते। सिद्रा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। जिन्हें अपनी जड़ों से मोहब्बत होती है ना, बस वही वापस आते हैं। फिर मेरा गुनाह इतना बड़ा नहीं था कि मुंह छुपा कर बैठ जाता। दरअसल मर्दों ने गुनाह और सवाब का जो मयार बनाया है ना, उसमें डंडी मारी है। अगर यही गुनाह कोई औरत करती तो मर्द उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मशवरा देता। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ सिद्रा, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता, कहीं और मिलो। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम कल शाम को घर ही आ जाओ, मगरिब के बाद। थैंक यू, कल मगरिब के बाद। वो इत्मीनान से खुदाहाफिज कहकर चला गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सिद्रा इतनी आसानी से राज़ी हो जाएगी। उसी वक्त हबीब शाह आ गए। सिद्रा ने आहिस्ता से कहा, मिस्टर शाह, मैंने डिज़ाइन देख लिए हैं, आप टेलर को दे दें, अब मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, आप जाएं, मैं भी ज़रा मसरूफ़ हूँ। अब कल मुलाकात होगी, मैं शॉप बंद कर दूँगा। सिद्रा पर्स उठाकर बाहर निकली, टैक्सी रोक कर बैठी और ड्राइवर को घर का पता बता दिया। मम्मी ने अपने कमरे से निकलकर बुआ को कुछ हदायत दी और सिद्रा के कमरे में चली गई। वहाँ नाइला अपने बेटे को गोद में लिए बैठी थी। वर्दा सूटकेस खोले सामान का जायज़ा ले रही थी। बाहरी कमरे में हारिस, वारिस और जिब्रान मसरूफ़ थे। छोटे से लॉन में ताम का इंतज़ाम था और लाइटमैन इधर उधर बरकी झालरें लगा रहा था। ये सिद्रा अब तक गुसल खाने से नहीं निकली। मम्मी ने परेशानी से कहा, आप भी तैयार हो रही हैं, आप ज़रा मेरी सास के पास जाकर बैठें। वर्दा ने मुस्कुराकर माँ की परेशानी दूर करने के लिए कहा और उनका हाथ थाम कर अपनी सास के पास पहुँचा दिया। तुम लोग ना खुद कोई काम करो ना मुझे करने दो, मम्मी उलझ कर बोली। वर्दा ने उन्हें प्यार किया। मम्मी, हम सब हैं ना, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। वो उन्हें छोड़कर बाहर निकली, एक चक्कर लगाकर सारा इंतज़ाम देखा, जिब्रान से सरगोशी में कुछ कहा और हंसती हुई अंदर चली गई। मगरिब से ज़रा पहले हबीब शाह अपनी अम्मी और बहनों के साथ सिद्रा के घर पहुंच गए। 5-7 दोस्त भी थे। अम्मी और बहन हाथों हाथ अंदर ले जाई गईं। जिब्रान और हारिस ने उन लोगों को नशिस्त के कमरे में बिठा दिया। मेहमानों की चाय नाश्ते से तवाज़े की गई। फिर मौलवी साहब आ गए। उन्होंने एक तायराना नज़र मेहमानों पर डाली। जिन साहब के गले में फूलों का हार पड़ा था, उन्हें दूल्हा मानकर मौलवी साहब ने हारिस के वालिद से कुछ गुफ्तगू की। फिर पर्दा करा के अंदर तशरीफ़ ले गए और निकाह के लिए सिद्रा से इजाज़त तलब की। अजीज़ा सिद्रा अली बिनते रियाज़ अली मरहूम, आपका निकाह अजीज़ी, आपका अक़द अजीज़ी हबीब शाह वल्द हसीब शाह के हमरा। इजाबो कबूल के बाद मुबारक सलामत का प्रोग्राम जारी था कि फ़हद ने गेट में कदम रंजा फरमाया। रोशनी और चहल पहल देखकर ज़रा सा ठिठका, फिर अंदर चला आया। सब चेहरे अजनबी अजनबी से थे। वो सिर्फ हारिस को पहचानता था। उसने फ़हद को देखकर बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया और सबसे तारुफ कराया। इनसे मिलकर आपको यकीनन खुशी होगी मिस्टर फ़हद, ये हमारे अजीज़ दोस्त हबीब शाह हैं और अब सिद्रा के शरीके ज़िंदगी भी बन गए हैं। चंद मिनट पहले तशरीफ़ लाते तो आप निकाह में शरीक हो जाते। फ़हद ने हबीब शाह से हाथ मिलाया, शादी की मुबारकबाद दी और बाहर आ गया। जिब्रान ने उसे खाने के लिए बहुत रोका, लेकिन वो रुका नहीं। कभी कभी मंजिल हमारे सामने होती है और हम उसे पड़ाव समझकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर पता चलता है कि मंजिल तो हम पीछे ही छोड़ आए हैं और वापसी का रास्ता गुम हो गया है।